बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वही हुआ जिस ख़दशे का एक व्लॉग में आपके साथ मैंने इज़हार किया था। मामला नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए आलमी खिलाड़ी मुतहर्रिक हुए, लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर इंटरनेशनल प्लेयर को सख्त रद्दमल दिया गया, सख्त रिएक्शन दिया गया, तो उस इंटरनेशनल प्लेयर ने इमरान ख़ान की रिहाई के मामले पर फ़िलहाल पसपाई अख्तियार कर ली है। यानी हतमी तौर पे पीछे नहीं हटे, लेकिन जुज़ वक्ती आप कह लें या फॉर द टाइम बीइंग आप कह लें, इमरान ख़ान की रिहाई के मामले पर जो इंटरनेशनल प्लेयर मुतहर्रिक हुआ था वो पीछे हट गया है। लेकिन ये सारा मामला है क्या? इसकी तफसीलात क्या हैं? एक तो इस बड़ी ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे, और कप्तान के खिलाड़ी को, नए खिलाड़ी को इलेक्शन कमीशन ने कैसे निशाने पर रखा है। आज इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान की अचानक मुलाकात। इस मुलाकात में क्या हुआ है, क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे, और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त होगी और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर प्रोग्राम पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन एक गिरफ़्तारी के हवाले से है। FIA के रावलपिंडी इस सर्कल ने इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ मवाद अपलोड करने पे तौहीन अमेज़ और तज़हीक अमेज़ रियासती इदारों के ख़िलाफ़, हसास इदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, हुकूमती अहदेदारों के ख़िलाफ़ मवाद अपलोड करने पर जो है एक शहरी रावलपिंडी के अब्दुल वहीद को गिरफ़्तार कर लिया है। ना सिर्फ FIA के साइबर क्राइम ने इनको गिरफ़्तार किया है, बल्कि इनका अदालत से जिस्मानी रिमांड हासिल करके इनसे मज़ीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि अब्दुल वहीद का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, या फिर इसका जो दिल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए धड़कता है। एक तो नाज़रीन ये मामला है। इसके अलावा नाज़रीन जो कानून साजी या आइनी पैकेज के हवाले से 26 अगस्त को जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, अब सेनेट के इजलास का भी ऐलान कर दिया गया है कि 26 को कौमी असम्बली का इजलास होगा, 27 को कौमी असम्बली का इजलास होगा। लेकिन इस इजलास के हवाले से दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, हाजी इम्तियाज़ अली, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्पीकर ने जो मरासला जारी किया है हाजी इम्तियाज़ अली के प्रोडक्शन ऑर्डर का, उसकी कॉपी DG एंटी करप्शन को भिजवाई गई है, IG इस्लामाबाद को भेजी गई है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजी गई है और सेक्रेटरी दाखिला को भेजी गई है। और साथ में ये हदायत की गई हैं कि आपने कौमी असम्बली के इजलास में इस रुकने असम्बली की जो हाज़िरी है वो आपने यकीनी बनानी है। तो ये प्रोडक्शन आर्डर जारी करके स्पीकर अयाज सादिक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते रहे कि हाजी इम्तियाज़ अली गुमशुदा हैं, लेकिन चलें इनकी मंजर-ए-आम पे भी आ गए, मुल्तान एयरपोर्ट से इनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो गए। लेकिन वो जो PTI के कुछ कारकुनान थे, कुछ मतलब मुलाजिम थे, जिसमें फ़िज़ान थे और फ़िज़ान के भाई थे, रात PTI ने ख़ुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट करके बता दिया है कि फ़ैज़ान और उनके भाई जो हैं वो घर वापस आ गए हैं। लेकिन ये जो नाज़रीन आईनी तरमीम का मामला है, इस हवाले से हमारे कुछ ज़रा ये बताते हैं कि मुमकिन है कि जो 26-27 को इजलास होने जा रहा है पार्लियामेंट का, मेरे एक साफ़ी दोस्त ने बताया है कि हो सकता है कि इसमें आईनी तरमीम पेश ना की जाए, बल्कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी हो, कुछ और कानून साजी हो। लेकिन हो सकता है कि आईनी जो तरमीम है वो शायद इसमें मुतारफ़ ना करवाई जाए। लेकिन आज जो मौलाना फजल रहमान साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात किस वक्त हो रही है, जब एक दिन पहले, या आप कह लें कि 16 घंटे पहले या 18 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात करके जाता है। उस मुलाकात में तहरीक इंसाफ जो है मौलाना फजल रहमान से पार्लियामेंट के अंदर इनसाइड पार्लियामेंट सपोर्ट मांगती है कि आप हमारे साथ चलें, हमारे कॉज को, हमारे फैसले को सपोर्ट करें। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इशू टू इशू चलेंगे,
لیکن اس ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا پریویس ولاگ میں، اس کی کچھ ڈیٹیلز میں جو مجھے ذرائع سے پتہ چل پائی میں نے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کی. لیکن یہ ملاقات بڑی اہم تھی. اس موقع پہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی 28 اگست کو سمن کیا گیا ہے، تو یہ ملاقات تحریک انصاف کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس تناظر میں پارلیمنٹ کے مختلف سیشنز کے حوالے سے بڑی اہم تھی. تو اسی تناظر میں یہ ملاقات آصف علی زرداری صاحب کی پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. مولانا کی سائڈ سے عبدالغفور حیدری صاحب تھے، اسلم غوری صاحب تھے، اور ان کی جماعت کے ایک سینئر رہنما وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو شخصیت آئیں مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، وہ برملا اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں حالیہ کچھ عرصہ پہلے کہ ان کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 25 سالہ پرانا تعلق ہے. وہ شخصیت کون ہے؟ وہ وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب. اب محسن نقوی صاحب کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن جہاں ان کا تعلق ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہیں محسن نقوی کو اپنا بیٹا کہتے ہیں. اب آصف علی زرداری صاحب کا اور محسن نقوی صاحب کا چل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جانا، یہ کیا اشارہ دیتا ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن ایک جو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بات مشہور ہے کہ وہ مفاہمت جانتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں، کنونس کرنا جانتے ہیں، اپنے پیج پہ لانا جانتے ہیں جس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. اور یہ سوال آصف علی زرداری صاحب سے ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو کیسے منا لیتے ہیں؟ تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں سیدھا پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں. تو آج بھی جو ملکی سیاسی حالات ہیں وہ بھی ذرائع کے مطابق زیر بحث آئے. جو مجوزہ قانون سازی ہے جو کہ قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اجلاسوں میں متعارف کروائی جانی ہے، اس حوالے سے بھی، اس مجوزہ قانون سازی یا آئینی پیکج کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. لیکن حتمی اندرونی کہانی کیا ہے وہ تو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس ملاقات سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ حکومت کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے، اور کچھ بڑا کرنے کا پلان ہوم ورک کیا جا چکا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لینے کے لیے آصف علی زرداری صاحب آئے ہیں، کیونکہ نون لیگ سے ناراض ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. نون لیگ کے خلاف نہیں لیکن ان سے ناراض ہیں جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا کہ ہمیں رینٹے پارٹی کے طور پہ تو استعمال کیا گیا پی ڈی ایم میں، لیکن اس کے بعد جب الیکشن ہوا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باری آئی تو مصطفی نواز ہمارے ساتھ نہیں چلی. تو یہ ایک ناراضگی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے مصطفی نواز کے ساتھ، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور جب اس بات کا اظہار کرتے ہیں تو پھر یہ تردید کر دیتے ہیں. اور اس کی پارٹی میں کچھ کردار ہیں جو مولانا صاحب کی سپورٹ چاہتے ہیں، ہماری چاہتے ہیں، لیکن کچھ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں ایسے رول ہیں، ایسے کریکٹر ہیں جو اتحاد نہیں چاہتے. لیکن بہرحال زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ جائے گی. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو چینج کر دیا ہے. کیسے چینج کیا ہے؟ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 27 اگست کا نوٹس کیا گیا ہے بیرسٹر گوہر کو اور رؤف حسن صاحب کو. اس نوٹس میں وکیل ہیں علی ظفر صاحب. اب علی ظفر صاحب 2 مرتبہ کیس ہار چکے ہیں. پہلے وہ انٹرا پارٹی بلے کے نشان والا، پھر اس کے بعد یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے پیش ہوئے مخصوص نشستوں کے لیے وہ بھی ہار گئے. پشاور ہائی کورٹ میں اسی کیس کے سلسلے میں اپیل میں پیش ہوئے، وہاں پر بھی علی ظفر صاحب کو کامیابی نہ مل سکی. پھر فیصل صدیقی صاحب کو لے کے آئے. اب فیصل صدیقی صاحب بھی تو اگر دیکھیں تو فیکچولی تو کیس وہ سپریم کورٹ میں ہار گئے. یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں ملی. یہ تو تحریک انصاف جو کہہ رہی تھی کہ ہمیں نہیں چاہیے، اس کی گود میں یہ سیٹیں مخصوص نشستیں ڈال دی گئیں جو کہ ابھی تک تحریک انصاف کو بھی نہیں مل سکیں. لیکن اب چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ، بڑی اہم سماعت آ رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے علی ظفر صاحب کو چینج کر کے بیرسٹر عزیر بھنڈاری صاحب، لاہور کے، ویسے تو نئے وکیل کے طور پہ ان کی ہے لیکن ایک سینئر وکیل ہیں، تجربہ کار وکیل ہیں. اور آپ ان کو اگر کہیں کہ وہ بیٹنگ کرنے آئے، یعنی اگر اپیل میں اپنے درخواست میں بطور درخواست گزار وکیل کے پیش ہوتے ہیں یا پھر رسپونڈنٹ سائڈ پہ پیش ہوتے ہیں، یعنی بیٹنگ کریں یا بالنگ کریں، جب روسٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے بھرپور تیاری کے ساتھ بھرپور دلائل دیتے ہیں. اب کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن بہرحال خان صاحب نے
اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس میں یہ چینجنگ کر کے علی ظفر صاحب کی جگہ پر جو ہے وہ عزیر بھنڈاری صاحب کو لے کے آئے ہیں۔ علی ظفر صاحب تھوڑے سے دھیمے مزاج کے ہیں، اور کرامت بھنڈاری صاحب جو ہیں، عزیر بھنڈاری صاحب جو ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جارحانہ مزاج بھی نہیں ہیں، اور بہت زیادہ وہ جو علی ظفر صاحب والا ان کا مزاج ہے دھیما مزاج، وہ ان کا مزاج بھی نہیں ہے۔ جانتے ہیں کس جگہ پہ کس طریقے سے دلائل دینے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں جب 27 اگست کو سماعت ہوگی تو پھر بھنڈاری صاحب کیا دلائل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک سیٹ ایک کھلاڑی تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے نشانے پہ آ گیا ہے، ایک اور کھلاڑی۔ وہ کھلاڑی ناظرین کون ہیں؟ وہ کھلاڑی ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر سوریا بی بی صاحبہ، جن کو الیکشن کمیشن نے نوٹس کر دیا ہے۔ نوٹس کس بات پہ کیا گیا ہے؟ سوریا بی بی صاحبہ کو نوٹس ناظرین اس بات پہ کیا گیا ہے کہ آپ نے قرضہ حاصل کیا تھا اپنے چترال کے نجی اسکول کے لیے 20 لاکھ روپے کا، وہ قرضہ آپ نے واپس نہیں کیا، اور وہ قرضہ بڑھ کے اب 30 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے، یعنی اس پہ مارک اپ 10 لاکھ کا لگ گیا تو 20 لاکھ کا قرضہ 30 لاکھ کا ہو گیا۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے اپنے نومینیشن پیپر میں یہ جو آپ کے واجبات تھے، یہ جو آپ نادہندہ تھی بینک کی، آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، آپ نے غلط بیانی کی ہے، آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے، تو آپ آ کے الیکشن کمیشن میں جواب دیں۔ سوریا بی بی صاحبہ کا ڈپٹی اسپیکر کے پی اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نجی سکول ہے اب وہ اس کو رن نہیں کرتی، اب اس کا کوئی اور مالک ہے، کبھی میں یہ سکول چلایا کرتی تھی، پرائیویٹ سکول تھا، لیکن اب میں اس کو رن نہیں کرتی، کسی اور کو آگے سیل آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو سوریا بی بی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں اب اپنا وکیل الیکشن کمیشن میں بھیج کے اس معاملے پہ الیکشن کمیشن میں اپنا جواب، اپنا جو موقف ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھوں گی۔ اگر ناظرین سوریا بی بی صاحبہ یہ ثابت نہ کر پائیں کہ سکول کا مالک کوئی اور ہے، ریکارڈ میں سوریا بی بی صاحبہ کا نام ہے، تو پھر یہ گلے سے اس پھندے کو اتارنا ظاہر سی بات ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی کنسیلمنٹ پہ، تو اس معاملے سے پیچھا چھڑانا ڈپٹی اسپیکر سوریا بی بی صاحبہ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو عمران خان صاحب سے جڑی خبریں ہیں۔ ایک تو ناظرین عمران خان صاحب کا آج میڈیکل چیک اپ ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے خان صاحب کا چیک اپ کیا، ڈاکٹر عاصم نے، اور خان صاحب کو شکایت تھی ٹنٹس کی۔ اب یہ ٹنٹس کیا ہے؟ ٹنٹس ناظرین یہ بیماری ہے کہ آپ کو آپ کے کان میں گھنٹیاں بجتی ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں، سر بھاری محسوس ہوتا ہے، آپ کو چکر آتے ہیں۔ ویسے لائٹر نوٹ پہ بات کروں، خان صاحب کو جو چکر آ رہے ہوں گے وہ وہی چکر ہوگے جو خان صاحب نے ماضی میں دوسروں کو دیے ہوں گے، تو وہی پلٹ کے خان صاحب کو چکر آ رہے ہوں گے، یہ لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں۔ تو آج ڈاکٹر عاصم نے عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا۔ اس سے پہلے سرکاری ڈاکٹر نے عمران خان صاحب کا چیک اپ کر کے کچھ دوائیاں تجویز کی تھیں، لیکن خان صاحب کے ڈاکٹرز نے وہ دوائیاں استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ اب ڈاکٹر عاصم صاحب خان صاحب کا 45 منٹ تک معائنہ کر کے گئے ہیں، اب وہ اپنی رپورٹ دیں گے، خان صاحب کو دوائیاں تجویز کریں گے، اور 8 اگست کو عمران خان صاحب نے میڈیکل چیک اپ کی جو درخواست ہے یہ دی تھی عدالت کو، احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب کو۔ لیکن ناظرین جو برطانیہ کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ برطانیہ متحرک تھا، انٹرنیشنل پلیئر ہے، اس حوالے سے ناظرین سینئر صحافی ہیں لندن میں ہوتے ہیں اظہر جاوید صاحب، ان کی خبر یہ ہے کہ بلکہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے، اور وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بڑے محتاط انداز سے لکھیں گے، اور ایسی کوئی بات نہیں لکھیں گے کہ کل کو ان کے اپنے برطانیہ میں گلے پڑ جائے، کیونکہ برطانیہ میں جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کے اوپر ٹھہرنا اور اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ اظہر جاوید صاحب نے لکھا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان معافی مانگ کر پاکستان سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں، اور لندن سے لابنگ تیز ہو گئی ہے۔ پاکستان حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش پر برطانیہ کو واضح پیغام دیا گیا، یعنی برطانیہ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا تھا تو پاکستان نے واضح پیغام دیا ہے کہ ثانیہ 9 مئی ناقابل معافی ہے، پاکستان کی اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت قبول نہیں ہوگی۔ عمران خان کا معاملہ پاکستان کی عدالتوں کے پاس ہے، کسی بھی بیرونی قوت یا ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ برطانیہ میں بھاری رقوم کے عوض لابنگ فرم کے ذریعے پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ ارکان پارلیمان اور حکومتی عہدیداروں اور میڈیا کے ذریعے لابنگ جاری ہے۔ اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ لابنگ فرق حاصل کر رکھی ہے، زلفی بخاری صاحب نے، جو بتایا جا رہا ہے، ذرائع کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس لابنگ فرم کے تھرو ابھی برٹش پارلیمنٹ کے
کارنر پہ ایک ایونٹ بھی منعقد کروایا گیا جس میں برٹش پارلیمان نے بھی شرکت کی تھی اور اس میں کچھ قرارداد کچھ مطالبات بھی کیے گئے تھے. اور یہ جو خان صاحب چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں نا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اب یہ جو اب فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے اظہر جاوید صاحب کی طرف سے کہ جو برطانیہ کی پاکستان میں سفیر ہیں جین میرٹ صاحبہ ان کی تبدیلی کا امکان اظہر جاوید صاحب نے ظاہر کیا ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ اندرونی معاملات میں جو مداخلت کی گئی اور عمران خان کی رہائی کی جو لابنگ ہوئی اس پر جو سوشل میڈیا پہ پچھلے چند روز میں جو ریاکشن آیا ہے اس سوشل میڈیا کے ریاکشن پر برٹش جو فارن منسٹری ہے اس نے پاکستان میں برطانیہ کے سفارت خانے سے رپورٹ طلب کر لی ہے. یعنی یہ ریاکشن کیوں آیا ہے؟ ابھی کل پرسوں میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو چانسلر کا عمران خان صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آن لائن الیکشن ہوگا، آن لائن اس کی الیکشن کمپین ہوگی اور خان صاحب اگر چانسلر کا الیکشن جیت جاتے ہیں تو برطانیہ میں چانسلر کے منتخب ہونے پہ کچھ تقریبات ہوں گی جہاں پر چانسلر کو بلایا جاتا ہے، چانسلر نے شریک ہونا ہوتا ہے. تو خان صاحب تو یہاں پر مختلف مقدمات میں قید ہیں، مختلف مقدمات میں گرفتار ہیں. تو خان صاحب کا وہاں جانا اور برطانیہ کا ان کو بلانا تو رکاوٹ آئے گی. یہاں پر جو مقدمات ہیں تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. اب جین میرٹ صاحبہ کی جو تبدیلی کی بات اظہر جاوید صاحب نے کی ہے تو ہم تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں ماضی قریب میں تو جین میرٹ صاحبہ نے ملاقاتیں کی ہیں نواز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، محسن نقوی کے ساتھ اور بھی اہم حکومتی یا پرومیننٹ شخصیات کے ساتھ. ان ملاقات کو بھی اسی اینگل سے دیکھا گیا، اسی نظر سے دیکھا گیا کہ کہیں کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے سفارتی تعلقات کا استعمال تو نہیں کیا جا رہا کیونکہ عمران خان صاحب کے جو سابق سسرال ہے جمامہ خان جو ہیں، گولڈ سمتھ خاندان جو ہے وہ تو بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے برطانیہ میں. تو اس کو اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ غالباً اس تعلقات کو تو کہیں یوز نہیں کیا جا رہا کہ ملاقاتیں کر کے خان صاحب کے لیے رہائی مانگی جائے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوئی ہیں لیکن کوئی حتمی طور پہ چیز سامنے نہیں آ سکی. لیکن آج اظہر جاوید صاحب نے بڑے واضح طور پہ ٹویٹس کر کے بتایا ہے کہ برطانیہ یہ کوششیں کر رہا تھا اور یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے اظہر جاوید صاحب نے. لیکن ہم نے اس حوالے سے جو برٹش ایمبیسی ہے پاکستان میں اسلام آباد ہے اس کا موقف جب جانا تو بڑے ہی ذمہ دار وہاں کے ایک شخص کی طرف سے، شخصیت کی طرف سے بتایا گیا کہ ایسی تمام خبریں غلط ہیں. کسی قسم کی رپورٹ جو ہے وہ برٹش فارن منسٹری کی جانب سے جو ہے وہ پاکستانی سفارت خانہ جو کہ برطانیہ کا سفارت خانہ پاکستان اسلام آباد میں ہے کسی قسم کی رپورٹ جو ہے وہ طلب نہ کی گئی ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.